बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात। आपके सामने मैं एक बार फिर जो है उर्दू का जो है सबक लेकर हाजिर हूँ। आज मैंने आपके लिए जो इंतखाब किया है वो अफ़साने से किया है, और ये अफ़साना जो है वो अशफाक़ अहमद का अफ़साना है। ठीक है, अशफाक़ अहमद जो कि बहुत मशहूर जो है अफ़साना निगार हैं। तो सबसे पहले हस्ब रिवायत हम जो है अशफाक़ अहमद का अफ़साना पढ़ने से पहले उनका तारुफ़ हासिल करेंगे, यानी पहले उनका मुख्तसर हालात ज़िंदगी, उसके बाद उनकी अफ़साना निगारी की खुसूसियात का अहाता करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आप अफ़साना पढ़ें तो आपको अफ़साना पढ़ने के दौरान जो है वो कोई मुश्किल भी पेश ना आ जाए, और बल्कि साथ साथ आप अशफाक़ अहमद की अफ़साना निगारी से पूरी तरह आगाही हासिल कर लें। अशफाक़ अहमद जो हैं वो हमारे उर्दू अदब के जदीद नसर अफ़साना निगारों में शुमार किए जाते हैं। खुसूसन तरक्की पसंद तहरीक के अफ़साना निगारों में इनका शुमार किया जाता है, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक में इनका जो किरदार है वो यानी शिद्दत पसंदों में से नहीं बल्कि इत्तिदाल पसंदों में से है। अशफाक़ अहमद की इब्तिदाई ज़िंदगी देख लेते हैं हम। अशफाक़ अहमद का ताल्लुक़ जो है तरक्की पसंद तहरीक से था, जो कि मैंने आपको बताया। वो 1925 में लाहौर में पैदा हुए। बतौर अफ़साना निगार, नावल निगार और ड्रामा निगार मशहूर हुए। पाकिस्तान टेलीविज़न पर आपके मुतअद्दिद ड्रामे कबूल आम की सनद हासिल कर चुके हैं। कबूल आम यानी आम तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा आप जो थे वो सय्याह, माहिर तालीम और दानिश्वर भी हैं। अशफाक़ अहमद तरक्की पसंद में इत्तिदाल पसंद ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी मैंने आपको जिस तरह से इब्तिदा में अर्ज़ किया कि अशफाक़ अहमद का ताल्लुक़ अगरचा तरक्की पसंद अदीबों से है, लेकिन आप शिद्दत पसंदों में से नहीं बल्कि इत्तिदाल पसंदों में से हैं। आपका इंतकाल जो है वो 2008 में हुआ, और मशहूर अफ़साना निगार बानो क़ुस्सिया जो हैं वो आपकी अहलियाँ हैं, जिनका अफ़साना जो है बड़ा मशहूर हुआ। अफ़साना जो था वो गिद्ध के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो इस तरह से अशफाक़ अहमद का यहाँ मैंने मुख्तसर तारुफ़ जो है वो आपके लिए पेश किया। यानी अशफाक़ अहमद जो है वो अफ़साना निगार भी हैं, आपके नावल भी हैं, और ड्रामे भी आपके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और ये ड्रामे पाकिस्तान टेलीविज़न पर ख़ुसूसन जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल आम हुए और पसंद किए जाते थे। अब हम आपकी तसानीफ़ देख लेते हैं। अशफाक़ अहमद के दो अफ़सानवी मजमूए हैं। एक मोहब्बत 100 अफ़साने के नाम से, इसके अलावा और उजले फूल, ये आपके दो अफ़सानी मजमूए हैं। लेकिन दीगर जो आपकी तसानीफ़ हैं उसमें सफ़र मीना, तोता कहानी, सफ़र दर सफ़र और ज़ाविया आपका जो है वो एक ऐसा यानी मज़ामीन का हवाला है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा संजीदा मज़ामीन को पेश किया है। लेकिन अफ़सानों के आपके दो ही मजमूए अब तक छपे हैं, जिनमें एक मोहब्बत 100 अफ़साने बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक मोहब्बत 100 अफ़साने एक ऐसा अफ़सानों का मजमुआ है जिससे बाकायदा तौर पर जो है पाकिस्तान टेलीविज़न पे इनको ड्रामाई तश्कील भी दी गई। और सफ़र मीना ये वो अफ़सानों का मजमुआ है जिससे जो हम अफ़साना अपने हमारे शामिल निसाब है चोर के उन्वान से वो हम मुताला करेंगे, तो वो सफ़र मीना से है। इसके अलावा सफ़र दर सफ़र भी जो है वो आपका जो है वो नावल है। तो इस तरह से अशफाक़ अहमद की तसानीफ़ का हमने जो है मुख्तसर जायज़ा लिया। अब हम उनकी खुसूसियात की जानिब चलते हैं। खुसूसियात अफ़साना निगारी की जो है उनकी क्या हैं, यानी उन्होंने अफ़साना जो है अफ़साने के ज़रिए जो है वो नसर निगारी में किस तरह से अपने किरदार को नुमाया किया अपनी तहरीर के ज़रिए से, तो इसका अहाता हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहली आपकी अफ़साना निगारी की जो खुसूसियत है वो क्या है, वो है हकीकत निगारी। अशफाक़ अहमद का जो ख़ास मौजू
ہے وہ محبت ہے۔ اسی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے افسانوں میں بیان کیا۔ ان کے افسانوں میں جو حقائق اجاگر ہوئے جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، ان کے افسانوں میں جذبات کا اعتدال اور صحت مندانہ اظہار حقیقی زندگی سے ہے، یعنی حقیقت نگاری جو ہے ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اور ان کا جو خاص موضوع ہے، شروع سے ہی جو موضوع رہا وہ محبت رہا۔ اسی محبت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ انہوں نے اپنے مختلف افسانوں میں کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں جو ہم کو حقیقت یا حقائق ملتے ہیں، وہ حقائق جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ہماری عام زندگی سے جن کا تعلق ہے، اور ان کے افسانوں میں ہمیں جذبات جو ہے وہ مشتعل نظر نہیں آتے، نہ ہی انہوں نے افسانوں میں کوئی ایسے کردار پیش کیے ہیں، اور نہ ہی ان کے افسانوں میں جو ہے وہ کوئی ایسے الفاظ یا جملے ہیں جن سے اشتعال انگیزی پیدا ہو، بلکہ انہوں نے جذبات کو بہت ہی اعتدال کے ساتھ اور اسی لحاظ سے اسی طرح پیش کیا جو کہ حقیقی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک افسانہ نگار کی جو مقبولیت کی وجہ ہوتی ہے، اس میں یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کہ وہ اپنے افسانوں میں جو ہے حقیقت کو حقیقی زندگی سے ہی جو ہے وہ ہم آہنگ کر کے پیش کرے، بلکہ کوئی افسانے کو افسانہ نہ سمجھے بلکہ اپنی زندگی کی کہانی سمجھے۔ تو حقیقت نگاری ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اگلی خصوصیت ہے وہ ہے زبان و بیان۔ اشفاق احمد کی تحریر سادہ، رواں اور سلیس ہوتی ہے، یعنی اشفاق احمد کے جو افسانے ہیں ان کے افسانوں میں ہمیں تحریر کی سادگی نظر آتی ہے، اسی لیے اس میں روانی ہے، اور وہ سلیس ہے، آسان ہے، یعنی انہوں نے آسان زبان کو تحریر کیا ہے، اسی وجہ سے اس میں روانی ہے۔ زبان و بیان دونوں جگہ باوقار انداز ہے، یعنی انہوں نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ ہر جگہ باوقار نظر آتے ہیں۔ عام فہم الفاظ ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی تحریر میں بیان کیے ہیں وہ عام فہم ہیں۔ اسی طرح محاورے جو ہیں وہ بھی روزمرہ کے ہیں، جس سے دلچسپی قائم رہتی ہے، یعنی جو انہوں نے پڑھنے والے کا جو پڑھنے والا ہے، جو قارئین ہے، ان کی دلچسپی اسی وجہ سے قائم رہتی ہے کہ ان کے الفاظ اور محاورے بالکل عام فہم ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی زبان اور بیان جو ہے وہ بھی ان کی ایک افسانہ نگاری کی بڑی خصوصیت ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی افسانہ نگاری کی اگلی خصوصیت کیا ہے، علامت نگاری، یعنی انہوں نے جو ہے وہ علامت نگاری کو جو ہے وہ اپنا موضوع بنایا۔ علامت نگاری کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ علامتی طور پر پیش کی جائے، یعنی اشفاق احمد علامت نگاری میں مہارت رکھتے تھے، اگرچہ علامت نگاری کا آغاز جو ہے وہ انتظار حسین نے کیا، لیکن اشفاق احمد نے بھی اپنے افسانوں میں یعنی متعدد جگہوں پر جو ہے علامت نگاری سے کام لیا ہے۔ انہوں نے مختلف علامتوں کے ذریعے زندگی کے مختلف رویوں سے متعلق غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ وہ تشبیہات اور استعارات اور اشاروں میں بات کرنے کا گہرا شعور رکھتے تھے، یعنی تحریر کے اندر مختلف تشبیہات اور استعارے اور مختلف اشاروں کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے افسانوں میں ایک حسن پیدا کیا ہے، اور اس حسن کا جو نام ہے وہ علامت نگاری ہے، یعنی بڑے خوبصورت انداز میں وہ علامتی طور پر جو ہے تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں، اور ان کی علامتیں جو ہیں وہ زندگی ہی سے جو ہے وہ یعنی زندگی ہی کی مختلف چیزوں سے وہ علامت انہوں نے دی ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یعنی ماورا ہو، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو موافق الفطرت یعنی فطرت سے ہٹ کر دی گئی ہو۔ تو اس طرح سے ہم نے اشفاق احمد کی افسانہ نگاری کی ایک بڑی خصوصیت کو جانا، تو وہ ہے علامت نگاری۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو خصوصیت آتی ہے یعنی وہ کیا ہے جی، تو وہ ہمارے سامنے ہے فلسفہ اور تصوف۔
یعنی اشفاق احمد کے افسانوں میں ہمیں زندگی کا فلسفہ جو ہے وہ وسیع معنوں میں ملتا ہے۔ تصوف سے بھی ان کا خاص لگاؤ تھا، خصوصاً جو ان کی یعنی ابتدائی زندگی کے بعد کی زندگی ہے اس کے اندر انہوں نے فلسفے اور تصوف کی جانب زیادہ توجہ دی، اور یہ ہی فلسفہ اور تصوف ہمیں جو ہے ان کے افسانوں میں بھی جو ہے وہ واضح نظر آتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہیں ان کے افسانوں کو مشکل بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فلسفہ جو ہے اور تصوف جو ہے اس کو پیش کیا ہے۔ تو یہ ان کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ بعض اوقات عام قاری ان کی تحریروں کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی ان کی تحریر میں جو گہرائی نظر آتی ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ فلسفے کا استعمال جو ہے وہ افسانے میں کیا ہے۔ پھر بقول اشفاق احمد وہ خود ہی اپنے اس خصوصیت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ 150 برس بعد لوگ ان کو سمجھ سکیں گے، یعنی انہوں نے خود ہی اپنے افسانوں کے بارے میں کہا کہ شاید آج وہ لوگ نہ ہوں جو کہ ان کے افسانوں کے قارئین ہوں، لیکن آنے والے جو صدی ہے یا آنے والے جو 50 سال ہیں وہ ان کے افسانوں کی جو حقیقت ہے اور جو اس میں انہوں نے یعنی لوگوں کے سامنے جو حقیقت بیان کی ہے اسے سمجھ سکیں گے، جو فلسفہ بیان کیا ہے زندگی کا یا جو تصوف جو ہے وہ دیا ہے اس کو سمجھ سکیں گے، وہ لوگ شاید آج نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کی اگلی خصوصیت کی طرف چلتے ہیں۔ ان کی اگلی خصوصیت ہے انسان دوستی۔ اشفاق احمد خود بھی جو تھے وہ انسان دوست تھے، یہی احساس ان کی تحریروں میں ملتا ہے۔ یعنی اشفاق احمد جو تھے مزاجاً بڑے انسان دوست تھے، انہوں نے جو ہے اپنے یعنی ان کے مزاج ہی کے اندر جو ہے وہ دوستی شامل تھی۔ یہی احساس ہمیں ان کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے، ان کے الفاظ اس کا اظہار ہوتے، یعنی جو انسان دوستی کی جو خصوصیت ہے وہ انہوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی ہے۔ انسانوں کے دکھ درد کو جس طرح محسوس کرتے اسی طرح بیان کرتے، یعنی جس طرح انہوں نے انسانوں کے دکھ اور درد کو یعنی بالکل ویسے ہی محسوس کیا جیسے کہ خود ان کا دکھ یا درد ہو، اسی لیے جو ان کے افسانوں میں ہمیں دکھ اور درد کی کیفیت ملتی ہے وہ ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے کہ شاید ہمیں وہ دکھ درد ہے۔ اسی لیے ان کے افسانے جو ہیں بہت کامیاب ہیں اور بہت کامیابی سے جو ہے وہ یعنی پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں۔ یہ کسی مصنف کی یعنی جو ہے صنعت کہلاتی ہے، اس کی یعنی اس کے قارئین جو ہیں وہ اس کو پسند کریں، اور آج بھی جب ہم ان کے افسانے پڑھتے ہیں تو ان کے افسانے جو ہے وہ اس احساس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یعنی نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے انسان دوستی جو ہے وہ بھی اشفاق احمد کی تحریر کی بڑی خصوصیت ہے۔ اب آ گیا معاشرے کی اصلاح، یعنی اشفاق احمد نے اپنے افسانوں کے ذریعے جو ایک بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ادب برائے زندگی کا یعنی وہ قائل تھے، ادب برائے زندگی کے قائل تھے، اسی لیے انہوں نے جو ہے ادب برائے ادب کی تحریر نہیں کی، یعنی ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ادب برائے زندگی یعنی ادب کے ذریعے جو ہے وہ زندگی کی اصلاح کو اپنا مقصد بنایا۔ وہ اپنی تحریر میں گہرا شعوری مطالعہ کرتے اور ہمدردی یا طنز دونوں سے اصلاحی کام لیتے ہیں، یعنی ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یا تو وہ ہمدردی یعنی ان کا انداز جو ہے وہ ہمدردانہ ہوتا ہے یا پھر وہ طنزیہ انداز اختیار کرتے ہیں اپنی تحریر کے اندر، لیکن ان کی جو ان دونوں کو بیان کرنے کا یا ان دونوں کو جو یعنی انہوں نے طرز اختیار کیا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاحی ہوتا ہے، یعنی معاشرے کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح، اور وہ انسانیت کو قابل احترام سمجھتے تھے۔
اور اسی کا درس دیتا نظر آتے ہیں. یعنی ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کو جو ہے وہ قابل احترام عزت دی ہے. سب سے زیادہ عزت جو ہے انہوں نے انسانیت ہی کو دی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اسی چیز کا جو ہے وہ درس بھی دیا ہے. تو یہ ان کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ یعنی معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ ان کے سر فہرست رہتی. اب جب ہم نے ان کی مختصر خصوصیات کا دیکھیں، اشفاق احمد کی خصوصیات جو افسانہ نگاری میں ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن میں نے یہاں چند خصوصیات کا جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مصنف کی ایک جو واضح شخصیت ہے اور جو مصنف کی جو واضح تحریر کی خصوصیتیں ان سے آگاہی حاصل کر سکیں. اب ہم دیکھیں گے اعتراف عظمت. اعتراف عظمت میں سب سے پہلے جو ہے اعتراف عظمت سے تو مراد آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کسی مصنف کی خصوصیات کا احاطہ کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جو دیگر مصنفین یا نقاد ہیں وہ ان کی تحریر پر جو ہے وہ کس طرح سے تبصرہ کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کی خصوصیات تحریر کو واضح کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس نام ہے وہ ڈاکٹر مسعود رضا خاکی کا ہے. ڈاکٹر مسعود رضا کہتے ہیں کہ افسانے کے فن پر قدرت کے ساتھ ساتھ انداز بیان کی لطافت اور فکر و خیال کی ماوراءت ایسے عناصر ہیں جن سے اشفاق احمد کے افسانوں کا خمیر تیار ہوا ہے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ انداز بیان ان کا جو ہے سب سے مختلف ہے، سب سے منفرد ہے، اور ان کے انداز بیان میں ایک لطافت نظر آتی ہے، یعنی خوبصورتی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ فکر اور خیال کے اندر جو ان کا فکر اور خیال ہے جو انہوں نے پیش کیا وہ بھی جو ہے وہ لطافت لیے ہوئے ہے، اور اس میں ایک طرح سے جو ہے یعنی انفرادیت اور ماوراءت نظر آتی ہے، یعنی سب سے ماوراء ہے، سب سے الگ ہے. یہی چیزیں جو ہے وہ ان کے اشفاق احمد کے افسانے کی ابتدا ہے یا اشفاق احمد کے افسانے کو واضح کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ڈاکٹر حسن جو بہت مشہور جو ہیں نقاد ہیں، ان کی تحریر سامنے آتی ہے کہ اشفاق احمد نے عظیم افسانے نہیں لکھے مگر کامیاب ضرور لکھے ہیں. یعنی اگر ہم اشفاق احمد کے افسانوں کی بات کریں تو ان کے افسانے شاید کسی حوالے سے عظیم نہ ہوں لیکن کامیاب ضرور ہیں. دیکھیے کامیاب افسانہ وہ ہے جس سے زیادہ قارئین جو ہیں وہ اس کا مطالعہ کریں. تو اس لحاظ سے اشفاق احمد جو ہیں وہ ایک کامیاب افسانہ نگار ہیں کیونکہ ان کے جو قارئین ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں ہے. تو اس لیے جو ہے انہوں نے یعنی اس پہلو سے اشفاق احمد کے فن کی جو ہے وہ یعنی تعریف کی ہے کہ ان کے افسانے اگرچہ شاید عظیم نہ ہو لیکن کامیاب ضرور ہیں. اور ان کی صلاحیتوں سے پتہ چلتا ہے، یعنی کہ جو افسانہ نگاری کی صلاحیتیں ہیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہنزو افسانہ انہوں نے ایک عظیم افسانہ لکھنا ہے. ہنزو کا مطلب ہوتا ہے ابھی، یعنی ابھی شاید وہ جو ہے افسانہ لکھنا چاہتے ہیں، مزید عظیم افسانے لکھنا چاہتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ افسانہ ان کا افسانہ نگاری کا جو فن ہے وہ ختم نہیں ہوا بلکہ وہ جاری ہے، اور ابھی شاید جو ہے وہ مزید افسانے، دیکھیں ابھی سے مراد یہ ہے کہ وہ افسانہ مزید جو ہے افسانہ لکھ رہے تھے، اور یہ افسانے جو ہیں ہر افسانہ یہ پتہ دیتا تھا کہ آنے والا افسانہ یا یہ افسانہ جو ہے اس سے زیادہ عظیم ہے. تو طلبہ و طالبات اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ مصنف کی خصوصیات کا احاطہ مکمل کر لیا، اور اس طرح سے یہ ہمارا جو سبق تھا، ہمارے سبق میں جو ہم نے جو مصنف کا تعارف ہوتا ہے اس سے مکمل کر لیا. اب آپ جب اشفاق احمد کو مطالعہ کریں گے ان کا افسانہ چور کے عنوان سے تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی کہ اشفاق احمد ایک ایسے افسانہ نگار ہیں جو سب سے بڑھ کر حقیقت پسند ہیں
اور ان کے جو افسانے ہیں وہ حقیقت سے قریب تر بلکہ حقیقی ہیں، یعنی افسانے وہ معلوم نہیں ہوتے بلکہ حقیقی کہانیاں معلوم ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے جلد ہی جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، اور آپ جو ہے وہ اس سے یقیناً استفادہ حاصل کریں گے اور اس کا مطالعہ آپ خود بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔